नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से, ईमान से और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत बकरा पढ़ रहे हैं और इसमें जो मसाइल पढ़ रहे हैं हमारे रोजमर्रा की रूटीन के मसाइल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक को हमारे लिए नाज़िल किया है और इसमें अहकामात और हमारे लिए बहुत सारी माशरी जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनका हल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी, हम इस लायक हुए अल्लाह ताला की तौफीक से कि हम कुरान पाक को पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं और इस पे अमल करने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें शरअ सदर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने हफ्ते वाले दिन, सजदे वाले दिन जो आयात मुबारका पढ़ी थी उसका मुख्तसर सा जायजा लेंगे हम इंशाल्लाह। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं उनकी जो मियाद है दूध पिलाने की वो 2 साल है। 2 साल से ज्यादा हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। इस दौरान अगर माँ बाप में अलहदगी हो जाती है तो बाप जो है अपने बच्चे का तो खर्च उठाएगा ही, लेकिन उस औरत का भी, अपनी तलाक याफ्ता जिसको तलाक दे चुका है उस औरत का भी मुकम्मल खर्चा उठाएगा अपनी हैसियत के मुताबिक। और ना ही औरत जो है अपने साबका शोहर को तंग करेगी खर्चे के मामले में और ना ही साबका शोहर अपनी साबका बीवी को तंग करेगा खर्चे के मुताबिक। जितना उसके पास होगा, जितनी उसकी हैसियत होगी, उस हैसियत के मुताबिक वो उसको खर्च देगा। अगर दोनों बाहमी रजामंदी से अपने बच्चों को किसी और का फीड करवाना चाहें, किसी और का दूध पिलाना चाहें, तो इसमें कोई खर्च नहीं है। लेकिन अकेली ना माँ और ना अकेला बाप ये फैसला नहीं कर सकता कि बच्चा का दूध उसकी माँ नहीं पिलाएगी, कोई और पिलाएगा। ये थी हमारी आयत मुबारका। आज हम इंशाल्लाह 224 नंबर आयत मुबारका देखेंगे और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रिलेटेड हमें मजीद हमारी रहनुमाई की है। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारका का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना, और जो लोग ये तवफ़ौना वफात पा जाएं, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना और छोड़ जाएं, अज़वाजन बीवियां, यतरब्बसना वो इंतजार में रहें, बेअनफुसिहिन अपनी जानों को, अरबाता 4 अशहुरिन माह व अशरा और 10 दिन, फैजा और जब बलगना वो औरतें पहुंच जाए, अजलहुन्ना अपनी इद्दत को, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फीहिमा उनमें से जो, फालना वो करें, फी अनफुसिहिन्ना अपनी जानों के बारे में, बिल मारूफ मारूफ तरीके से, वल्लाहु और अल्लाह ताला, बिमा इसके साथ जो, तामलूना तुम अमल करते हो, खबीर पूरी तरह बाखबर है। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। ये तवफ़ौना वो वफात पा जाए, वाओ फा या इसका रूट वर्ड है। वो यसरूना और छोड़ जाए, वाओ जाल वा इसका रूट वर्ड है। ये तवब्बसना वो इंतजार करे, रा बा स्वाद इसका रूट वर्ड है। व अशरन और 10 दिन, ऐन शीन रा इसका रूट वर्ड है। बलगना वो औरतें पहुंच जाए, बा लाम गैन इसका रूट वर्ड है। अजलहुन्ना अपनी इद्दत को, अलिफ जीम लाम इसका रूट वर्ड है। ये थी आज के रूट वर्ड और अब हम इसकी इस आयत मुबारका की जो है वो देखेंगे तफसीर।
اور معذرت چاہتی ہوں، یہ آیت نمبر جو ہے میں نے غلط بتا دیا، 234 آیت نمبر ہے، میں نے 224 بتا دیا تھا، معذرت۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ اپنے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، یعنی کہ جن کی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی عمر ختم ہو جائے اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے، وہ وفات پا جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ شوہر کی وفات پانے کے بعد عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن عدت میں بٹھائے، خواہ وہ مرنے والے نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ یعنی کہ اگر عورت رخصت ہو کے آ گئی ہے، نکاح والی جو ہے اگر رخصت نہیں ہوئی، اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ اگر وہ رخصت ہو کے آ گئی ہے تو اس نے اس کے ساتھ صحبت کی، اس کے ساتھ مباشرت کی، جمع کیا، رجوع کیا یا نہیں کیا، وہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ جب وہ لڑکی رخصت ہو کے آ گئی، 1 دن یا 10 دن یا جتنے دن بھی نہیں، اس کے شوہر کے ساتھ اس کی یعنی کہ تعلقات نہیں بھی بنے، پھر بھی اس کی عدت جو ہوگی وہ ہوگی۔ جیسے 10 سال بعد بھی اگر عورت بچوں والی ہے، اس کی بھی عدت اتنی ہے، اور 2 دن بعد اگر اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے، اس کی بھی عدت اتنی ہے، ہوا اس کے شوہر نے اس کو چھوا ہے یا نہیں چھوا۔ غیر مدخلہ کی عدت بھی یہی ہے، کیونکہ عدت کی یہ آیت عام ہے۔ عدت کے بارے میں، بیوہ عدت کے بارے میں یہی آیت مبارکہ ہے، اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جو ہے شادی شدہ عورت کے لیے عدت جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور اس عموم میں حاملہ خواتین مخصوص ہیں، کیونکہ ان کی عدت وضع حمل تک ہے۔ جو عورت حاملہ پھر واضح ہو جائے، یعنی کہ عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اسی دوران اثر اس کا حمل جو ہے واضح ہو گیا ہے، وہ پتہ چل گیا کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت جو ہوگی وہ وضع حمل تک، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی اس کی جو عدت ہے پوری نہیں ہوگی۔ اگر اب بچہ وہ 2 دن بعد ہی پیدا ہو جاتا ہے باپ کی وفات کے بعد، تو اس کی عدت وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے وہ بچے کا جو ہوتا ہے مخصوص ایام کا غسل کرے گی نفاس کا، تو اس کے بعد اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لونڈی کی عدت نصف ہے، یعنی کہ وہ 2 ماہ اور 5 دن عدت کرے گی۔ عدت وفات میں کیا حکمت ہے؟ جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت پر فرض ہے وہ گھر میں 4 ماہ 10 دن ٹھہرے اور انتظار کرے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ 4 ماہ کی مدت میں حمل واضح ہو جاتا ہے، اور 5ویں مہینے بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر عورت کو نہیں بھی پتا کہ وہ حمل سے ہے، تو وہ 5واں منتھ جب شروع ہوگا، یعنی کہ 4 ماہ اور 10 دن عدت کا ہے نا، تو جب وہ 10 دن اوپر ہوں گے تو وہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو خود ہی ہائی لائٹ کروا لے گا کہ میں یعنی کہ پیدائش کے قریب ہوں، میں پیدا ہونے والا ہوں، یا میں جو شوہر تمہارا فوت ہو گیا اس کی نشانی ہوں۔ عدت وفا گزارنے والی کے لیے کیا احکامات ہیں؟ عدت وفات گزارنے والی شوہر کے وفات کے وقت جس گھر میں رہائش پذیر ہے اسی میں رہے، کسی حاجت یا ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتی، جیسا کہ بیماری کے وقت ہاسپٹل جانا، بازار سے ضرورت کی چیزیں
रोटी वगैरह खरीद के लाना, जबकि कोई और काम करने वाला ना हो। फर्ज करें कोई ऐसी औरत है जिसके शोहर जो है उसने अलहदा से घर में रखा था, अब उसके शोहर का इंतकाल हो गया, उसके घर में बच्चा भी कोई नहीं है, या बच्चे बहुत छोटे हैं, जा नहीं सकते बाजार में। तो ऐसे में अगर बहुत ही जरूरी है, यानी कि जरूरियाती जिंदगी का सामान, ऐसे ही नहीं बाजारों में और गलियों में शॉपिंग करने निकल जाए कि ये भी तो जरूरत की चीजें हैं, नहीं, जरूरत की अशिया जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, सिर्फ वो ला सकती है, वो भी मजबूरी की हालत में, जब कोई साथ देने वाला ना हो या जाने वाला बाजार ना हो। और वो किस तरह हुलिये में बाहर निकल के वो बिल्कुल सादा सिंपल लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, खूबसूरत लिबास से इज्तनाब करेंगे, खुशबू की तमाम इकसाम से इज्तनाब करेंगे। हाँ, हया से फारग होके नहाने के बाद खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब अपने घर में है, कोई वहां पे मौजूद नहीं है, उस वक्त अगर हैज के बाद वो नहाई है, गुस्ल उसने किया है, तो उस टाइम वो हल्की सी कह लें कि कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल कर सकती है, इतर लगा सकती है, या पाउडर वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। सोने चांदी हीरे और हर किस्म के जेवर से जेवरात से गुरेज करेगी, चाहे वो हार हो, बालियां हो, कंगन हो, जैसे भी हो। यानी कि बेवा औरत जो है वो किसी किस्म का भी जेवर नहीं पहन सकती। वो नाक की नोजपिन हो, वो हाथ की रिंग हो, ये कानों की बालियां हो, पाँव की पाजेब हो, कंगन हो, ब्रेसलेट हो, या गले में उसने हल्की सी चेन भी पहनी हुई है, तो उसको भी इजाजत नहीं है। बेवा औरत जो है अपनी इद्दत के दौरान कोई भी हार श्रृंगार नहीं कर सकते, इवन के सुरमा तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौक बनाने वालों को इन कामों से मना फरमाया है। यहाँ पे एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि एक औरत इद्दत में उसकी आंख खराब हो गई, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुरमा पहनने की इजाजत मांगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया कि तुम सुरमा भी नहीं पहन सकती। वो जब चाहे पानी, साबुन या बेरी के पत्ते से गुस्ल कर सकती है। रिश्तेदारों रिश्तेदार हो या गैर, उनसे बात चाहे तो बात कर सकती है, लेकिन एक पर्दे की ओर में अपने आप को उनके सामने ना रखे। फर्ज करें कोई जरूरी बात करनी है, तो घर में कोई ऐसा रिलेटिव आया है जिससे पर्दा भी जरूरी है, वो महरम नहीं है, दरवाजे की ओर में या पर्दा दरमियान में हाइल करके उससे बात कर सकती है, अगर जरूरत वाली बात है। ये नहीं है कि फैमिली में कोई मेंबर आया है, रिलेटिव है ससुराल में से, या कोई उसके साथ बैठ के गप्पे मार रही है, अपने ससुराल की चुगलियां कर रही है, या इधर उधर की बातें कर रही है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, ये इजाजत नहीं है। सिर्फ इतना है कि जरूरत की बात, कोई अगर फर्ज करें उसके हस्बैंड की कोई ऐसी जॉब थी जिसके कोई वाजिबात हैं, कोई सिग्नेचर वगैरह की जरूरत है, तो वहां पे वो औरत जो है किसी ऐसे मर्द से बात कर सकती है जो उसका नामहरम है, लेकिन पर्दे की हद तक पर्दा दरमियान में हाइल हो, तो वो उससे बात कर सकती है। अपने महरमों के साथ बैठ सकती है, उन्हें कावा और खाना पेश कर सकती है, यानी कि अपने भाई, अपने बाप, अपने चचा, अपने दादा, अपने ससुर के साथ बैठ सकती है, उनको खाना वगैरह दे सकती हैं। अपने घर और बगीचे में रात, छत में रात में दिन काम कर सकते हैं। इसी तरह घर के जैसे सब काम है, जैसे खाना सीना परोना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, जानवरों का दूध धोना वगैरह, जो काम शौक ना मनाने वाली कर सकती है, वो सब काम शौक वाली इद्दत वाली औरत, बेवा औरत भी कर सकती है। बेवा औरत सिर्फ और सिर्फ अपने आप को छुपा के रखेगी, अपने आप को पर्दे में रखेगी, ताकि अगर वो हमल से है तो कोई उस पर तोहमत ना लगाए। अल्लाह ताला के हर काम में मसरत होती है। अल्लाह ताला ने ये हिकमत भी है अल्लाह ताला की इस इद्दत में, कि अल्लाह ताला ने औरत की इज्जत और ताजीम के लिए यह इद्दत रखी। अगर उसको हमल है तो बाद में उसके ससुराल वाले या इर्द गिर्द के लोग उसके करदार कशी ना करे, इसके शोहर तो मर गया था, पता नहीं किसका बच्चा है, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पाबंद किया, उस औरत को। ये सख्ती नहीं है। कुछ औरतें कहती हैं कि लो जी, मरने वाला मर गया, हमें मुसीबत में डाल गया, हम किस सिलसिले में बैठे रहे, हम तो ये काम करती थी, हम तो जॉब करती थी, हम तो वो करती थी, अब हम इद्दत क्यों गुजारें भाई, मरने वाला मर गया, हमारे लिए क्या छोड़ के गया। औरतों के जो गिले शिकवे होते हैं ना, वो कभी खत्म होने वाले नहीं होते। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर सोचा जाए
تو عورت کو عزت اور تقویم، عزت اور تعظیم سے نوازا ہے کہ عورت جو ہے اب وہ سوگ میں ہے، اس کی زندگی جو ہے اس کا محور بدل گیا ہے، اس کا محرم چلا گیا ہے، اس کی سلطنت ایک کہہ لے کہ سلطنت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے، وہ جس جگہ پہ راج کر رہی تھی اس کا راج ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ اتنا تو شوق منا ہی سکتی ہے کہ وہ 10 دن تک 4 ماہ 10 دن تک اپنے گھر میں بیٹھی رہے، اپنے سابقہ شوہر کو یعنی کہ اپنے شوہر کو یاد کرے، اس کے لیے دعا گو ہو، اس کے لیے ایسے عمل کرے جس سے اس کو ثواب ملے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو عورت عزت کرتی ہے، عدت پوری کرتی ہے، تو اس کا اجر و ثواب اس کے شوہر کو بھی ملتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ بہترین طریقہ ہے عورت کو اس غم سے نکلنے کا، کیونکہ جیسے جیسے عورت عدت پوری کرے گی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گی، تو وہ اس غم سے آسانی کے ساتھ نکل سکے گی۔ جن کے شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اس غم سے نہیں نکال سکتے، جتنا بھی کوشش کر لیں۔ لیکن یہ جو عدت کے دن ہیں، اللہ رب العزت نے اتنے حکمت والے بنائے ہیں، اس دوران عورت اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے، اسے صبر کرنا آ جاتا ہے، اسے دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو یعنی کہ جینے کے رنگ ڈھنگ وہ 4 ماہ 10 دن کے اندر سکھا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو تمام یعنی کہ دنیاوی امور سے ایک سائڈ پہ کر دیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے آؤ کہ میں نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سوچنے کے لیے اتنے دن دیے کہ وہ اپنے آنے والا مستقبل جو ہے وہ سوچے کہ آگے اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح دیگر عورتوں کی طرح دن رات سفر بھی کر سکتی ہے اگر محرم ساتھ ہو۔ اگر اس کے پاس غیر محرم نہ ہو تو وہ اپنے سر سے دوپٹہ بھی ہٹا سکتی ہے، یعنی کہ سر پہ ہر ٹائم جو دوپٹہ لیے رکھتی ہے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں صرف وہ اکیلی رہتی ہے یا اس کے گھر میں کوئی ایسا غیر محرم نہیں ہے، تو وہ عورت اپنے گھر میں جیسے فرض کریں گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں انسان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے کچن میں کام کرتے ہوئے، تو وہ دوپٹہ اتار سکتی ہے۔ بیوہ کا لباس گھر کے کام کاج کرتے وقت جو کپڑے پہنے وہی پہنے ہیں، وہی پہنے رکھے، یعنی کہ اسے سرخ، سبز، سیاہ، نیلا وغیرہ یا کام والے ڈریس یا نقش و نگار والے جو ہے ڈریس وہ پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو یعنی کہ زیب و زینت سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا چاہیے، اور ایسا لباس نہ پہنے جو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے۔ ایسے لباس جو اکثر فرض کریں، آسانی کے ساتھ میں بتا دوں کہ ایسا لباس نہ پہنے جو ہم پارٹیز میں یا تقریبات میں پہن کے جاتے ہیں یا کسی فنکشن میں پہنتے ہیں، ایسا لباس پہننے سے گریز کرے۔ سادہ سا لباس لائٹ کلر میں پہنے اور ڈھیلے ڈھالے لباس پہنے۔ بیوہ جو ہے خوشبو نہیں استعمال کر سکتی، اور بیوہ عورت کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ البتہ اپنے بچوں کو یا مہمانوں کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس دوران اس کو کوئی لگ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کا خود اس کی میں شریک کار نہ ہو، یعنی کہ وہ پکڑا رہی ہے، عطر ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا، وہ روئی کے اوپر عطر لگا کے تو وہ دوسروں کو گفٹ کیا کرتے تھے، یہ خوشبو لگا لے۔ تو ایسے میں اگر وہ اپنے اس کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اسمیل یا کپڑے کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی کہ نیت نہ ہو اس کی پرفیوم یا خوشبو لگانے کی، ویسے اس کے انجاننے میں لگ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت سوگ منانے والی عورت غسل کرنا جائز ہے، چاہے وہ ہر روز کرے یا جمعے کے دن کرے۔ ایک ہوتا ہے نا مخصوص طریقے سے کچھ ایریا میں رسم ہوتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے تم یہ غسل کرو اور یہ کرو، وہ درست نہیں ہے۔ عام روٹین میں جیسے فرض کریں گرمیاں ہیں تو روزانہ نہا لے، اگر زیادہ موسم ٹھنڈا ہے تو جیسے اس کو مناسب لگتا ہے جب اس کا دل چاہے وہ نہا سکتی ہے، اس میں نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل کے دوران وہ استعمال کر سکتی ہے شیمپو بھی، صابن بھی استعمال کر سکتی ہے۔ عدت والی عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ حج کا سفر نہ کرے اس حالت میں کہ اس پہ حج لازم نہ ہو۔ اگر تو اس نے اتنی مشق ہے کہ اس پہ حج لازم ہے
اور وہ حج کرنا چاہتے، درخواست دے چکے ہیں، تو وہ درخواست نکل آئی ہے، اپنے کسی محرم کے ساتھ جا رہی ہے تو تب جا سکتی ہے، ادروائز اگر وہ اس نے ابھی اس کے پاس حیثیت بھی نہیں ہے اور اس نے حج کی درخواست بھی نہیں دی، تو اس دوران حج کی درخواست نہ دے جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو۔ گھر شفٹ کرنا ہو، جس شوہر کے گھر میں فوت ہو اس دوران عدت میں کسی ضرورت سے وجہ سے دوسرا گھر منتقل کرنا ہو پڑ جائے، جیسے کہ تنہا اپنے گھر میں خوف محسوس کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس گھر میں منتقل ہو رہی ہے اس میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ فرض کریں اس کا شوہر جو ہے اس کو رینٹ کے گھر میں رہ رہے تھے، وہ دونوں ہسبینڈ وائف رینٹ پہ رہ رہے تھے، اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اب مکان مالک مکان کہہ رہا ہے کہ مکان ہمارا خالی کر دیں، اب آپ ہمیں کرایہ کہاں سے دیں گے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہی ہے، پیسہ کوئی کسی کے پاس ہے تو وہ برا بھی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جب نہیں ہے تو جتنا بھی کوئی اچھا ہو، جتنی بھی کسی کی مجبوری ہو، ہم اس کی مجبوری نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں مطلب کہاں پہ پورا ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر اس کو گھر شفٹ کرنا پڑے جائے تو وہ اپنا گھر بھی شفٹ کر سکتی ہے، تاکہ وہ عدت جو ہے آرام سکون سے گزار سکے، یا جس گھر میں رہ رہی ہے اسے وہاں پہ خوف محسوس ہوتا ہو، وہ گھر سیفٹی والا نہ ہو، یعنی کہ ارد گرد کا ایریا جو ہو اس کے رہنے کے قابل نہ ہو، تو اس دوران بھی وہ اپنے گھر کو شفٹ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عدت کے احکامات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت سرما نہ لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، نہ خوشبو استعمال کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5342 یہ تربصنا بانفسہن، انتظار میں رہنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد محض نکاح سے روکنا نہیں، زینت سے بھی رکنا ہے، یعنی کہ یہ تربصنا بانفسہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکی رہے، صرف نکاح ہی نہ کرے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہار سنگار سے بھی روکے رکھے، اپنے آپ کو زینت و زبائش سے بھی روکے رکھے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے سے بھی روکے رکھے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ اپنے آپ کو توجہ دینا جو ہے، اچھا لباس جو ہے، اور اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنا صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، اگر وہ ہی نہیں رہا تو وہ کس کے لیے کرے گی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے روک دیا کہ ایسے کام نہ کرو کہ تمہارا کردار جو ہے لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو کہ اس کا شوہر تو چلا گیا، یہ اب کیوں بن سور کے پھر رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ ہے نا اس طرح کا، ہم پازیٹیو کم سوچتے ہیں، نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں، ہمارا پہلا جو ہوتا ہے اٹیک وہ فوراً نیگیٹو ہوتا ہے، ہم کسی کو کچھ بھی کرتے دیکھ لیں، کوئی اچھا کام بھی کرتے دیکھ لیں تو ہمارا نیگیٹو پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، پوزیٹیو جو ہوتا ہے وہ بہت پیچھے جا کے ہم دیکھتے ہیں، ہاں یہ بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، شاید ٹھیک ٹھیک، وہ بعد میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اچھا اچھا، ہمیں اب سمجھ آئی، لیکن پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں روک دیا ایسے کاموں سے جس سے ہمارا کردار مشکوک ہو اور لوگ ہمیں غلط سمجھے۔ عدت وفات سے کون سی عورت مستثنا ہے؟ عدت وفات کی زبائش و زینت کی پابندیوں سے طلاق رجی والی عورت مستثنا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورت ہمارا دین ہے، شریعت نافذ کی ہے کہ طلاق رجی سے تو 2 طلاقیں ہو سکی ہیں، وہ عدت میں ہے، لیکن وہ زبائش و زینت کرے، زیب و زینت کرے، کس لیے؟ کہ اگر وہ زیب و زینت کرے گی اس کے شوہر جو ہے اس کا دل پھر اس کی طرف نرم پڑ سکتا ہے، اس کو احساس ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، میری بیوی تو اتنی خوبصورت ہے، میں کیوں اس کو چھوڑ رہا ہوں؟ اس کے اندر کا جو ضمیر ہے اس کو دیکھ کے ملامت کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے طلاق رجی والی عورت کو یہ اس پابندی سے آزاد کیا ہے کہ وہ زیب و زینت کو روٹین کے مطابق، ہار سنگار کو روٹین کے مطابق کرے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ زیادہ کرے، اگر اس کو طلاق رجی ہوئی ہے، اپنے شوہر کے گھر ہی میں ہی ہے، رکی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھے، تاکہ اس کے شوہر کا احساس ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس طرح ایک گھر اجڑنے سے بچ سکتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو وہ کچھ بھی اپنے بارے میں فیصلہ کرے معروف طریقے سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عدت کے بعد اخراجات اور مشاورت سے اپنے ولی کے دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو وہ اگر چاہتی ہے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اپنی بیٹی، بہن، یا جو بھی اس کے رشتے میں جس کا وہ ولی ہے، دادا پوتی جو بھی اس کا ہے، وہ اپنی ہاتھوں سے اس بچی کا، اس عورت کا نکاح کر دے۔ ولی پر بیوہ عورت کے بارے میں کیا واجب ہے؟ بیوہ عورت کے ولی پر واجب ہے کہ اس پہ نظر رکھے، جو فائل جائز نہ ہو، یعنی کہ کچھ ایسے کام جائز نہ ہو جس پہ وہ ارتکاب کرتی ہے تو اس کو منع کریں۔ فرض کریں ایک عورت ہے، اس کا کردار کچھ مشکوک سا ہے، تو ایسے میں اس کے گھر میں جو بڑا ہے اس کو روکے کہ یہ تمہارے کام اچھے نہیں ہیں، تم ان کاموں سے بچی رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ولی اس کے فیل کے بجائے بجا لانے پر عورت کو مجبور کرے کہ اس پر واجب ہے۔ عورت کا ولی اس آیت کا مخاطب ہے کہ ایسا کرے، اس پر واجب ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کے ولی پر بھی کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی، بہن، یا آپ کی پوتی یا نواسی یا بھتیجی کوئی بھی ہے، اگر وہ عدت کے بعد اپنے آپ کو غلط کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، ناجائز دوستیاں کرتی ہے، یا کچھ ایسے افعال کرتی ہے جس کا آپ کے خاندان پر برا اثر ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس ولی پر بھی یہ ہے کہ وہ اس کو روکے، اس کو مجبور کرے۔ مجبور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر سختی کرے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے اور تمہیں اس کی جزا دے گا، اور اس کی شدید وعید اور تحوید ہے، کیونکہ جب وہ بندوں کے اعمال پر نگران ہے تو ان پر جزا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری، باطنی اور چھوٹے بڑے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہیں ان کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولی کو کیوں اپنی ذات کا شعور دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولی کو اپنی ذات کا شعور دلایا کہ خبیر ہوں، تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، اس لیے ظلم سے بچے اور اپنے اعمال کو درست کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، اور جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی عورت کی عزتوں سے نوازا، عزتیں عطا کی، تاکہ اس کو لوگ غلط نہ کہہ سکیں۔ اگر وہ بیوہ ہو بھی جائے تو اپنے گھر میں 4 ماہ 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس دوران اگر حمل ہے تو اللہ رب العزت اس حمل میں برکتیں رکھے گا اس کے لیے، اور اگر جو عورت عدت پوری نہیں کرتی، اللہ رب العزت کے ہاں وہ گناہگار ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو شریعت کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جزا دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ خبیر بصیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب اعمال کو جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر خوبصورت شریعت عطا کی، کس لیے؟ کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ ہماری عورتیں جو آج ڈھڈورا پیٹتی ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی اس معاشرے میں، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے تو آئیں۔ یہ معاشرہ آپ کے پاؤں کے تلے اپنے ہاتھ نہ رکھے تو کہنا، کیونکہ یہ معاشرہ بھی انہی کی عزت کرتا ہے جن کی رب عزت کروانا چاہتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو احکام الہی کے مطابق چلا رہی ہے اور یہ معاشرہ اس کی عزت نہ کرے۔ اب مارکیٹ میں جا کے دیکھ لے، کسی بڑے مال میں جا کے دیکھ لے، ایک عورت جو مکمل شریعت کے پردے کے مطابق وہاں پہ چل پھر رہی ہے، مرد اس کی طرف نہیں دیکھے گا،
ہمیشہ اس کو دیکھے گا جو اپنے آپ کو شو پیس بنا کے لے کے آئی ہے. ہمیشہ برے سے برا مرد بھی اس عورت کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے جو اپنے آپ کو چھپا کے باہر نکلتی ہے. اور نیک سے نیک مرد بھی اس عورت کو ایک نگاہ میں دیکھ کے ضرور اپنے دل میں سوچتا ہے یہ کیسی عورت ہے جو اپنے آپ کو شو پیس بنا کے آتی. اور ایسی عورتوں کے کس کس لقب سے نوازا جاتا ہے، زبان زیب ہی نہیں دیتی کہ ان کو یہاں پہ مینشن کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عورت اگر بنایا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمیں انمول بنایا ہے تو ہمیں انمول رہ کے جینا بھی سکھا دے. ہماری زندگیوں میں ایسے کام لا دے جس سے ہمیں شریعت کے سانچے میں ڈھالنے میں آسانی ہو. کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے، ہم نہ تو اس دنیا میں عزت پا سکیں گے اور نہ ہی ہمیں آخرت میں عزت والا مقام ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں پر درگزر فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اس قرآن کو پڑھنے والے پڑھانے والے سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار بندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے والدین کو اپنی رحمتوں کا سائے میں رکھنا ہمیشہ، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے اور مجھے بہترین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.